बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और शर्म से डूब मरने का मुकाम, खुद को इनकलाबी कहने वाले, आइन कानून और जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार कहने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौरे चीफ जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर करने की इजाज़त दे दी है और एक राय है कि बिलाशुबा रास्ता हमवार किया जा रहा है इमरान खान के खुदा न ख्वास्ता अदालती कत्ल का। निशाना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और आज जो कुछ पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती, क्योंकि एक ऐसे साहब जो कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से खुद को आइन कानून और जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार बनाकर पेश करते रहे, उनका दौरे चीफ जस्टिस आया तो उनकी मर्जी से बल्कि किसी और की मर्जी से बेंच जो है वो बनने लगे, क्योंकि इस वक्त गैर जानबदार ये हल्के कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया है वाज़े हो गया है कि इस फैसले के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर है। डेफिनेटली, क्योंकि वजारत दफा की दरख्वास्त मान ली, उनकी बात मान ली, वजारत दिफा अपील में गई थी उस 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जिन्होंने कहा था जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। आज उस फैसले को अपनी मर्जी का एक बेंच बनवा कर उड़ा दिया गया है 5-1 की अक्सरियत से, और वाज़े हो गया कि इन तमाम तर मामलात में काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, ऐसा कहना है गैर जानबदार हलकों का। और जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी है और ट्रायल कलअदम करार देने का जो फैसला है वो मुअत्तल करार दे दिया है, यानी कि जो ट्रायल हो रहे थे वो जारी रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि वो ना भुट्टो हैं ना ही वो नवाज शरीफ हैं, वो इमरान खान है और कप्तान के सिस्टम को दिए गए डंडे ने सिस्टम की चीखें निकलवा दी हैं। आगे जाकर आपको ये बताते हैं। जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, नाम ले लिया तो आप समझ गए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनकी सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, नाम ले लिया तो आप समझ गए, जस्टिस मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की और अटार्नी जनरल भी थे, सलमान अकरम राजा थे, पेश हुए अदालत के अंदर। और सबसे बड़ा और अहम तरीन मामला, कभी इखलाकियात हुआ करती थी दुनिया में, आज भी हैं लेकिन पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। जस्टिस तारिक साहब ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। हुआ क्या, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिस पर एतराज़ हो वो बेंच से अलग हो जाया करता है, बेंच टूट भी जाया करते थे। आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के दौर में किस तरह से बेंच टूट जाया करते थे। तो जनाब दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक पर एतराज़ आयद कर रखा था, लेकिन जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक ने अफ्रीकैन से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है, किसी ने इस पर एतराज़। हसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि अफ्रीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। जस्टिस तारिक ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने कहा कि जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे। एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 माह बाकी हैं, मार्च में इन्होंने रिटायर हो जाना है और उनकी मर्जी का बेंच उनके हवाले किया जाता है, उन पर एतराज़ होता है। एतराज़ पर वो कहते हैं मैं नहीं होता बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे। बाकायदा तौर पर एक सीनियर जज की जानिब से वकला को धमकी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले एक खातून दरख्वास्त गुजार ने भी ये इल्ज़ाम लगा रखा है कि वो जनाब जब पेश हुई थी जो है वो जस्टिस
سردار طارق کے اوپر اعتراض لے کر جوڈیشل کمیشن کے اندر تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ جناب انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو وہاں بھیج دیں گے، ہم آپ کو کہیں اور بھیج دیں گے، ہراس انہیں کیا گیا، اس قسم کی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، آپ کیا کر لیں گے؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود کیس سن رہے ہیں، جس پر جسٹس طارق نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کروں؟ سمجھے نا، انہوں نے کہا آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر اعتراض، انہوں نے کہا کیا کھڑا ہو جاؤں؟ یعنی یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر بھی ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے سپیریئر ترین عہدوں پر اس طرح سے شارٹ ٹیمپر رکھنے والے لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ باقاعدہ طور پر وکلا کو دھمکیاں اور آگے سے جگتیں کہ کیا میں کھڑا ہو کر سماعت کر لوں؟ استغفر اللہ۔ اٹارنی جنرل دوران سماعت غصے میں آگے اور کہا جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ غصہ تو بنتا تھا نا، اٹارنی جنرل صاحب کا بھی غصہ بنتا ہے، سردار طارق صاحب کا بھی غصہ بنتا ہے، کیونکہ فیصلہ آج وہ کہیں اور سے رہا ہے۔ وزارت دفاع نے اعتراض کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، اجازت دیں، حکومت فریق بنی، وزارت دفاع فریق بنی اور فیصلے کو ریورس کرا لیا۔ تو کون کرا رہا ہے نگران سیٹ اپ کے اندر فیصلے کو ریورس؟ آپ کو پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کا غصہ تو بنتا ہے نا جناب، اٹارنی جنرل صاحب بیچاروں نے نوکری کرنی ہے اور سردار طارق صاحب نے بھی نوکری کرنی ہے، تو پھر انہوں نے کہا جناب بالکل میں بینچ سے الگ نہیں ہو رہا۔ اور اٹارنی جنرل انہوں نے کہا جناب وہ خود عدالت میں نہیں، جنہوں نے اعتراض کیا خود عدالت میں نہیں ہے، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ جسٹس طارق نے کہا فوجداری کیسز میں کوئی بھی فیصلہ دوسری جانب کو نوٹس کیے بغیر معطل نہیں ہوتا، ابھی فیصلہ معطل نہیں ہوا اور نوٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ عدالت ٹرائل کا عدم قرار دینے کا فیصلہ ہمیں سنے بغیر معطل نہیں کر سکتی۔ جسٹس طارق نے کہا کہ 2 لائن میں ایک قانون کی پوری سیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزارت دفاع کے وکیل کا موقف بھی آ گیا جناب، خواجہ حارث نے کہا کہ ہر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو رہا، صرف ان سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یعنی اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، شاہ محمود قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جس کو وہاں ڈالنا ہے جو عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو جناب فوج کی تحویل میں 104 افراد 7 ماہ سے ہیں، ملزمان کے لیے مناسب ہوگا ان کا ٹرائل مکمل کیا جائے۔ یعنی کہہ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، 100 لوگ مسلسل 7 ماہ سے تحویل میں ہیں، فائدہ ان کا ٹرائل کریں۔ عدالت نے پوچھا کیا ٹرائل مکمل ہو گئے تھے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی تھی، کچھ پر ہونا تھی، بہت سے ملزمان شاید بری ہو جائیں جنہیں سزا ہوئی تھی وہ بھی 3 سال سے زیادہ نہیں، یعنی سزا کا پہلے سے پتہ ہے۔ اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ سزا 3 سال سے کم ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں ملزمان کی حراست کا دورانیہ بھی سزا کا حصہ ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل معطل کرنے کے حکم پر امتناع دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد ہی سنا دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف ان کی درخواستوں پر فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اور مہینہ مہینہ محفوظ رہتے ہیں، یہاں 5-7 منٹ میں محفوظ رہنے کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ اور عدالت نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کر دیا 5-1 سے۔ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور 6 رکنی بینچ میں سے صرف جسٹس مسرت حلالی نے 5 ججوں کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اور دوبارہ میں ان 5 ججوں کے نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں: جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت صاحب۔ یہ وہ 5 جج صاحبان ہیں جناب کہ جنہوں نے فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی کہ آپ جناب سویلین کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے، سوال ہوتا ہے ایک بڑا ہی زبردست ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لو گے؟ سردار طارق صاحب پوچھتے ہیں، وکلا کو دھمکی دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوام نے آگے سے کہہ دیا کہ جاؤ نہیں مانتے تمہارا فیصلہ، کیا کر لو گے؟ تو پھر تو خدا نہ خواستہ انارکی ہے نا پاکستان کے اندر۔ اگر عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم اعتراض کے باوجود ہم بینچ سے الگ نہیں ہو رہے، کیا کر لو گے؟ تو اگر آگے سے عوام نے کہہ دیا کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے، کیا کر لو گے؟ تو کیا ہوگا؟ اور پھر قاضی فائز صاحب کے دور چیف جسٹس میں فوجی عدالتوں کو سویلین کا ٹرائل کرنے کی اجازت، شرم سے ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فین کلب کے وہ لونڈے سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسیشن، چیف جسٹس رپورٹرز ایسوسیشن، جو کہ پہلے افتخار چودھری صاحب کے فیورٹ تھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا، اور اس کے بعد اب وہ قاضی صاحب کے فیورٹ ہیں، انہیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ باہر نکلیں جناب۔ اور اس وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ قاضی صاحب کتنے بڑے انقلابی ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے جناب، عمران خان کے ساتھ خبریں یہ چلوائی گئیں جناب کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی
صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح سے نہیں تھا وکلا جو بتا رہے ہیں، لیکن وہاں پر کہا گیا جناب کہ سائفر کو جان بوجھ کر ذاتی مفاد کے لیے عمران خان نے استعمال کیا۔ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا، اس سماعت کی جانب آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں پر ابو الحسنات صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو جس پر عمران خان نے کہا کہ آپ اس میں ایک بات مزید ایڈ کر لیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور ڈونلڈ لو صاحب کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ذرا ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ جناب سائفر کیس کی سماعت، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ایف آئی آر ان کی جو ایف آئی اے کی جمع کرائے گی، چارج شیٹ بھی آ گئی ہے جناب سامنے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ملزمان کے خلاف 15 اگست کو سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں یہ کیا جرم ہے؟ خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے۔ ذرا دوبارہ سنیے، ملزمان خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، چارج شیٹ میں کہا گیا جناب کہ 7 مارچ 2022 کو واشنگٹن سے موصول سائفر ٹیلی گرام کو غیر متعلقہ افراد کو سونپا گیا۔ کون؟ وزیر اعظم پاکستان غیر متعلقہ ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب غیر متعلقہ ہیں، کیبنٹ غیر متعلقہ ہے، دفتر خارجہ غیر متعلقہ ہے، آرمی چیف صاحب غیر متعلقہ ہیں، ڈی جی آئی صاحب غیر متعلقہ ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان غیر متعلقہ ہیں، تو انہی کے سامنے تو آیا حقائق کو موڑ توڑ کر کیسے حقائق کو موڑ توڑ کر پیش کیا گیا، بتائیں بھی صحیح۔ اچھا جناب، ذاتی مقاصد کے لیے ذاتی مقاصد کون سے ہوتے ہیں جناب؟ ریاست پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو اتاریں، ان کے خلاف آپ نہیں تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، تو ذاتی مفادات اس میں کہاں پہ آگے جناب۔ اچھا، کہا گیا جناب بنی گالہ میں خفیہ اجلاس ہوا۔ بنی گالہ میں خفیہ اجلاس کیا مطلب بھائی؟ پرائم منسٹر صاحب وہاں رہتے تھے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو کیا جتنے دیگر پرائم منسٹر آف پاکستان ماضی میں رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر کیا اجلاس نہیں کرتے رہے؟ بڑی عجیب بات ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اور جناب انہوں نے کہا جی اعظم خان صاحب کو اپنے انداز سے تیار کریں۔ کون سے انداز سے؟ منٹ، ظاہری بات ہے منٹ تو ڈکٹیٹ ہی کیے جاتے ہیں نا۔ اعتزاز احسن کے مقول عمران خان صاحب جب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں، پبلک کرنا ہے، نوٹیفائی کرنا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، کلاسیفائی کرنا ہے، ڈی کلاسیفائی کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں جناب وہ غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھی۔ بھائی وزیر اعظم کے پاس جو چیز آئے گی وہ غیر قانونی طور پر کیسے قبضے میں آئے گی؟ پھر انہوں نے کہا خفیہ رابطے کیے اور بددیانتی کی، مطلب کہ ساری ہوا کے اندر باتیں ہیں۔ اور پھر کہا جناب سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو پاکستان ہاؤس میں زورانہ دیا اور وہاں پر سیکرٹری خارجہ کو انہوں نے اس کے منٹس بھجوائے، اور جناب 2000 اور اس کے بعد یہ آگے، مطلب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ قاعدہ ضوابط کے مطابق سائفر انتہائی اہم اور خفیہ ہے، اسے کسی صورت بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو جلسے میں لہرایا۔ آپ تو کہہ رہے تھے عمران خان نے جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہرایا ہے۔ کیا کہا تھا سابق ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اور کیا کہہ رہی تھی اس وقت کی اپوزیشن، اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان نے وہاں لہرا دی اور ایسا کرنا جرم ہے۔ اس کے بعد جناب کہا جی فرد جرم عائد کر رہے ہیں، کوئی اختیار نہیں تھا اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، مطلب آئیں بائیں شائیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ کسی طور نہیں جناب سامنے آیا۔ خبریں چلائیں جناب کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی، ہتھکڑیاں لگا کر شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کر؟ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے آخر امریکہ کو للکارا تھا نا، اس لیے ہینڈلرز اور سہولت کار امریکہ کو یہ بتا رہے ہیں دیکھ لیں یہی تھے نا دونوں، ایک کو ہم نے ہتھکڑیاں لگا دیں، دوسرے کو شیشے کے کمرے میں بند کر دیا، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کوئی جناب ہمارے لیے حکم، اور کوئی حکم ہمارے لیے۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کے وکیل میاں داؤد کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق صاحب نے چائے پلائی ہے، ایسا اظہر مشوانی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ہمارے دوست صحافی دوست محسن اعجاز صاحب، عدیل سرفراز صاحب وی لاگ میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی جو وکیل ہے میاں داؤد، یہ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف شکایت کنندہ بھی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اور سردار طارق کے خلاف درخواست دینے والی خاتون کو دھمکی دی گئی ہے کہ ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکیں گی۔ اور یاد رہے کہ بات بات پر پریس ریلیز جاری کرنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خاتون کو غائب کر دینے کی دھمکی والی بات تک نہ ہی ابھی تک کوئی وضاحت دی ہے، نہ ہی انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بروقت رد عمل آیا ہے کہ نواز شریف کی عدالت سے بریت انصاف کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ ماہرین قوانین سے اس قسم کی خبریں بھی چلوائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سے ان کی نااہلی کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے، اور ابھی سسٹم مزید ننگا ہوگا جب آنے والے دنوں کے اندر کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس بھی لگا لیا ہے۔ 13 درخواستیں پتہ نہیں پلک جھپکتے میں کہاں ان الیکشن کے خلاف آ گئی ہیں،
اور اگلے 48 گھنٹے کے اندر یعنی جمعہ کے دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر صورت آئندہ عام انتخابات کا انتخابی شیڈول جاری کرنا ہے اور اس سے پہلے اس کٹے کٹی کو باندھنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی طریقے سے بیانیہ دینا ہے جناب کہ جناب دیکھیں جی بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی پیپلز پارٹی کو بیانیہ, دیکھیں جناب نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی نواز شریف کو بیانیہ. ارے بھائی ایک بات تو بتائیے, بھٹو صاحب کو عدالتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کہنے پہ پھانسی دی نا, یہی اعترافات آئے, تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اور نون لیگ کہتی ہے جناب کہ ہمیں عدالتوں نے کیوں نااہل کیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. تو بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں نے یہ مل کے سب کچھ کیا تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اور آج جب عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ سب مل کر عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں جس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. یعنی ایک طرف تو آپ کو بھٹو صاحب کے لیے انصاف چاہیے, ایک طرف آپ کو نواز شریف کے لیے انصاف چاہیے, اور ان دونوں کے خلاف اگر ناانصافی ہوئی تھی تو وہ پاکستانی عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے کی بقول آپ کے, تو اس میں عمران خان کہاں سے قصوروار ٹھہرا؟ اس میں پاکستانی عوام, آئین قانون اور جمہوریت کہاں سے قصوروار ٹھہرے؟ اور آج عمران خان کے ساتھ یہ سسٹم جو کچھ کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ عمران خان نے کر رکھا ہے سسٹم کو ننگا, تو آپ بجائے یہ کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کہیں اور کھڑے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.